अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। कल पाकिस्तान में तारीख का बड़ा इंतखाबात हुए। पाकिस्तान में कल इलेक्शंस हुए और कंटोन बोर्ड इंतखाबात में जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था टर्न आउट, वैसा ही कुछ मनाजिर नजर आए। जिस तरीके से हम अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में बताते आए कि लास्ट टाइम जब ये इलेक्शंस हुए तब भी जो टर्न आउट रहा वो काफी हद तक कम रहा, और इस बार भी जो टर्न आउट की जो शरह रही, जो वोटर्स का वोट कास्टिंग की जो शरह रही, वो काफी ज्यादा कम नजर है। इस पूरी सूरत हाल में अगर बात करें तो इलेक्शंस बड़े इंटरेस्टिंग रहे, क्योंकि इस इलेक्शन में जो कि बहुत सी जो चीजें हैं वो तब्दील हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन जो नजर आती है वो काफी ज्यादा मुस्तहकम नजर आती है, और कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात बन के उभरी। और ऐसे अगर ये भी कहा जाए कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेजेंस वाज़ेह नजर आई तो गलत ना होगा। अगर आदाद शुमार की बात की जाए तो इस वक्त जो आदाद शुमार नजर आते हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन 64 सीट्स नजर आती हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 59 सीट्स, जबकि इंडिपेंडेंट जो अरकान है जिन्होंने इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट किया उनकी तादाद तीसरे नंबर पर आई, जो कि 48 सीट्स के साथ थर्ड नंबर पर दिखाई देते हैं। पीपल्स पार्टी के लिए ये जो इलेक्शन रहा वो बड़ा ड्रामाई रहा, क्योंकि जहां पीपल्स पार्टी को डीएच और क्लिफ्टन जैसे एरियाज में पजीराई मिली, तो ओवरऑल अगर नशिस्तों की बात की जाए तो महज पीपल्स पार्टी 17 नशिस्तें लेने में कामयाब हुई। ये जो तादाद नजर आती है इसमें जो बड़ी तादाद है वो सिंध में नजर आती है, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की जो प्रेजेंस एक वक्त में बहुत ज्यादा हुआ करती थी, आज वो सिरे से नजर नहीं आती। इसके अलावा अगर एमक्यूएम की बात करें तो एमक्यूएम तकरीबन 10 सीट्स लेने में कामयाब रही, जबकि जमात इस्लामी 7 सीट्स, बलूचिस्तान अवामी पार्टी 3 सीट्स और एएनपी 2 सीट्स के साथ वार्ड की सीट के साथ कामयाब नजर आए। अगर ओवरऑल इलेक्शन में बात करें तो पाकिस्तान की एक मेजर पार्टी पाक सरजमीन पार्टी, जो कि कराची से एक बड़ा इसका ताल्लुक है, इसको कोई सीट ना मिल सकी, और पूरे कंट्रोल बोर्ड में पीएसपी के लिए जो सूरत हाल है बड़ी मुश्किल नजर आती है। पीएमएलक्यू की बात करें तो पीएमएलक्यू ने भी कोई भी सीट हासिल नहीं की, और ये दोनों वो जमातें हैं जिनके ग्रास रूट्स के हवाले से कहा जाता है कि बड़ी स्ट्रांग प्रेजेंस है। और साथ साथ अगर जेयूआई की बात करें तो जेयूआई भी इन इलेक्शंस में काफी ज्यादा मुश्किलात का शिकार नजर आया और इसे भी कोई सीट हासिल ना हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि लास्ट ईयर भरपूर कामयाबी हासिल हुई, इस बार पीटीआई इमर्ज कर रही है एज अ मेजर विनिंग पार्टी। और पीटीआई की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो पीटीआई ने तमाम तर एरियाज में, तमाम तर प्रोविंसेस में भरपूर कामयाबी हासिल की। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में पीटीआई के नंबर्स पीएमएल से कुछ पीछे जरूर नजर आए, लेकिन ये शायद एक लिहाज से बेहतर भी था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं इस बात का इशारा भी मिल गया कि एट द एंड ऑफ द डे ये तमाम तर बात परफॉर्मेंस से रिलेट करती है। इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब आरिश तरीन साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन के, और इनसे जरा बात करेंगे और जानेंगे कि इंटरनेशनली वोटिंग का जो ट्रेंड है, वोटिंग का जो पैटर्न है, वो किस तरीके से फॉलो किया जाता है। आरिश साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आरिश साहब, बीइंग अ वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। जरा इंटरनेशनल जो प्रैक्टिस है, क्योंकि इस वक्त अगर आपने देखे हो कि इलेक्शंस हुए हुए तकरीबन 24 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है और अभी तक ऑफिशियल रिजल्ट्स अनाउंस नहीं किए गए। अभी भी जो मैंने रिजल्ट्स जो पढ़े हैं वो अनऑफिशियल सोर्स से आ रहे हैं। इंटरनेशनली क्या प्रैक्टिस होती है, इंटरनेशनली क्या रिजल्ट्स इसी तरीके से डिले हो रहे होते हैं? इंटरनेशनली जब वोटिंग डे होता है उसी दिन बाय 10 PM इन द नाइट इलेक्शन रिजल्ट्स जो हैं वो अनाउंस हो जाते हैं। और जब रात को अगर आप यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी देखें तो रात के 12 या 1 बजे प्रेसिडेंट जो है ही कम्स इन द गैलरी एंड ही आइदर एक्सेप्ट्स जो इलेक्शन जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, आइदर दे एक्सेप्ट द रिजल्ट और दे डिनाई इट, जो भी है वो दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं, बट इट इज इन द सेम डे, विद इन 24 आवर्स रिजल्ट आ जाता है और वो एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट भी कर लेते हैं और अपनी डिफीट एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पे तो आज दूसरा दिन है और अभी भी आई हैव हर्ड के कैंडिडेट्स आरओस के पास बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली जो सूरत हाल है वो यही है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, क्योंकि वैसे तो कहा जाए कि इलेक्शन में तकरीबन एक किसी कैंडिडेट को 800-900 वोट्स पर मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी जो आरओस के ऑफिस हैं उनके वहां बड़ी लाइंस मौजूद हैं, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स वहां पे रिकाउंटिंग का मुतालबा कर रहे हैं और बहुत से कैंडिडेट्स इस तमाम प्रोसेस को लेकर काफी ज्यादा नाखुश हैं। तो ये सूरत हाल तो हमारे यहाँ आम सी बात हो गई है। बिल्कुल। अच्छा आरिफ साहब, ये अगर एक और बात करें, आप ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखते हैं,
وہاں پہ جو پیٹرنز نظر آتے ہیں کیوں مختلف ہیں؟ وہاں پہ الیکٹرانک سسٹمز ہیں, مینول سسٹمز فالو کیے جاتے ہیں, کون سسٹمز فالو کیے جاتے ہیں؟ وہاں پہ الیکٹرانک سسٹمز یوز کیے جاتے ہیں. جیسے نیو ساؤتھ ویلز آسٹریلیا کا اسٹیٹ ہے جس میں ون آف دا موسٹ پاپولیٹڈ اسٹیٹ, وہاں پہ یوز ہوتا ہے آئی ووٹ, مطلب انٹرنیٹ ووٹنگ سسٹم یوز ہوتا ہے, اور وہ پچھلے 2016 سے اٹس ان پریکٹس ایون فار اسٹیٹ الیکشنز اینڈ فیڈرل الیکشن. آئی ووٹ سے مطلب آپ کیا گھر بیٹھے ہیں؟ بالکل, آپ انٹرنیٹ ووٹ کر سکتے ہیں. آپ بیلٹ سے 3 ہفتے پہلے تک یو کین ڈو آئی ووٹنگ, انٹرنیٹ ووٹنگ, اینڈ آفٹر 3 ویکس پہلے تک. اس کے بعد اگر آپ نے نہیں کیا وہ, اگر آپ نے وہ آپشن ایکسرسائز نہیں کیا, دین یو آر مور دین ویلکم ٹو کم ٹو پولنگ بوتھس اینڈ ڈو اے مینوئل ووٹ. بٹ دے ہیو گیون بوتھ دا آپشنس ٹو دا ریزیڈنٹس, آئی ووٹ ایز ویل ایز مینوئل ووٹ, ان لوگوں کے لیے who are not happy with the electronic. عارف صاحب, جس طریقے سے آپ فرما رہے ہیں کہ 3 ہفتے پہلے تک کا اپورچونٹی دی جاتی ہے, اگر یہ صورتحال پاکستان میں جب رائج کرنے کی کوشش کی جائے تو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں تو لٹریسی اس طریقے کی نہیں ہے, پھر ہمارے یہاں ٹیکنالوجی کا یوزیج یہ یہاں پہ کرنا بڑا مشکل ہے. ابھی کافی زیادہ بات ہو رہی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی, ای وی ایمز کی, لیکن پاکستان میں اس طرح کے ماڈلز کو رائج کرنا, امپلیمنٹ کرنا کیسے پاسبل ہوگا؟ دیکھیں, ابھی جو ایک اسپینش کنسلٹنسی فرم ہے جس کو الیکشن کمیشن نے ہائر کیا تھا ٹو ٹیک دی ایڈوائس آن دا ای وی ایمز, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز, اس اسپینش کنسلٹنسی فرم نے اپنی رپورٹ دی ہے. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو ہمارا نادرا کا سسٹم ہے اٹس ناٹ اپ ٹو دا مارک ٹو ایون, اگر لیٹس سے پارلیمنٹیرینز ایکسیپٹ کر بھی لیتے ہیں ای وی ایم مشینز, our NADRA system is not up to the mark. یہ اسپینش کنسلٹنسی فرم ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہائر کی تھی, جن کے آئی تھنک مے بی the report came yesterday, اور آج نیوز میں بھی آیا ہے. تو ایسے اگر باٹل نیکس ہوں گے کہ ہمارا, ہمیں تو سب کو پتا ہمارا سسٹم اپ ٹو دا مارک نہیں ہے, تبھی تو صورتحال اسی طرح کی. ایگزیکٹلی, تو جب ہمارا اپنا نادرا کا سسٹم از ناٹ اپ ٹو دا مارک ٹو have that implement the EVM, تو پہلے تو ہمیں اپنے سسٹمز ٹھیک کرنے ہیں, پھر ہم دوسری بات پہ ہے نا. ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ ہم ہمیشہ اینڈ رزلٹ کو پہلے دیکھتے ہیں اور بیچ میں جو چیزیں ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں. سو اب جب تک یہ ایشوز رہیں گے تو وی ول کنٹینیو ٹو فیس دا سیم تھنگ. اچھا, یہ تو بالکل ٹھیک ہے, انفارچونیٹ سچویشن ہے, کیونکہ ہمارے یہاں جو آلریڈی جو سسٹمز رائج کیے گئے ہیں اس میں نہ جیتنے والا اس بات کے لیے مطمئن ہوتا ہے کہ وہ جیت چکا ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو نیور نو کہ کب ریکاؤنٹنگ ہو جائے اور کب وہ ووٹس کی جو تعداد ہے وہ تبدیل ہو جائے. ایٹ دا ادر اینڈ جو ہار جاتا ہے وہ اپنی ہار کو کبھی تسلیم نہیں کرتا, کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سسٹم میں اتنے سارے لوپ ہولز ہیں, اور جو مینول سسٹم ہے اس میں ہیومن انگیجمنٹ بہت سارے لیول پہ ہو رہی ہوتی ہے, جہاں پہ غلطیوں کی, کوتاہی کی بار بار شکایتیں بھی آتی ہیں. اس بار بھی اسی طرح کی سچویشن نظر آئی. ووٹر لسٹوں کی بات کریں تو میجر جو ایک سیٹ بیک رہا, جو بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس بات کی شکایت کرتے ہوئے نظر آئے کہ ووٹر لسٹوں میں ایشوز نظر آئے. پھر جو دیگر پولنگ ایجنٹس کے معاملات ہوتے ہیں, آر اوز کے حوالے سے کچھ شکایت رہی. یہ تمام تو صورتحال دیکھتے ہوئے جو ہارنے والا ہوتا ہے وہ تو کبھی بھی اپنی ہار ایکسیپٹ نہیں کر پاتا. اور سر, ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از ان سچ سرکمسٹانسز کہ نہ جیتنے والا مطمئن ہے, کیونکہ جب تک وہ اپنی وکٹری کو انجوائے نہیں کرے گا, سیلیبریٹ نہیں کرے گا, تب تک وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا, اور اس کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہیں نہ کہیں اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے. اور دوسری سائڈ پہ جو ہار جاتا ہے وہ اگلے الیکشن کی تیاری سے زیادہ زور لگا دیتا ہے اس بار جو اس کی ہار ہوئی اس کو جیت میں تبدیل کرنے میں. یہ کتنا بڑا ایک فیکٹر ہے جو کسی بھی کینڈیڈیٹ کو پرفارم نہیں کرنے دے رہا. دیکھیں, جب تک ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی تب تک کوئی کینڈیڈیٹ بھی سیٹسفائی نہیں ہوگا. اور ٹرانسپیرنسی کیسے ہوگی؟ اینڈ آف دا ڈے وی ہیو ٹو اسٹارٹ ٹرسٹنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. دیکھیں, دنیا میں الیکٹرک ویکلز چلتی ہیں, ہمارے یہاں تو الیکشن کی سائنس الگ ہوتی ہے, یہ کتابوں میں نہیں پڑھائی جاتی. بٹ اب اس کا جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ نادرا کے سسٹم کی, اس کا پھر ایک کانٹرڈکشن بھی ہے. اب کانٹرڈکشن کیا ہے کہ 2018 میں سپریم کورٹ کے ڈائریکشن پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پائلٹ سپٹمبر 2018 میں اسٹارٹیڈ اے پائلٹ پروجیکٹ فار اوورسیز پاکستانیز کی ای ووٹنگ, جو سکسیسفل رہی. دیٹ پائلٹ پروجیکٹ اکتوبر میں اس کی رپورٹ آئی تھی 2018 میں, اور اینڈ دیٹ واز تھینکس ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان, جنہوں نے ای سی پی کو کہا تھا کہ آپ کو الیکٹرانک ووٹنگ کرانی ہے اوورسیز پاکستانی سے. تب جب وہ ایک یہ کانٹرڈکشن یہ آ رہی ہے کہ جب وہ سکسیسفل رہا اوورسیز پارٹی کا, اوورسیز پاکستانیز کا ای ووٹنگ سنس 2018 وہ چل رہا ہے, تو دین واٹ ڈز
یہاں لوکلی امپلیمنٹ کرنے میں کیا چیز سٹاپ کر رہی ہے؟ کوئی تو ہے نا، کوئی وجہ ضرور ہوگی جو شاید آپ کی میری سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس وقت ای وی ایم سی جہاں بات ہو رہی ہے وہاں پہ ایک زبردست انیشیٹو اس وقت سوشل میڈیا کے حد تک تو نظر آتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ سینیٹر شبلی فراز صاحب کی کچھ ویڈیوز نظر آتی ہیں اور دیکھا جا رہا ہے کہ سینیٹر صاحب کس طریقے سے ای وی ایم کا ڈیمونسٹریشن دے رہے ہیں. لیکن اس کے اوپر بات کریں گے. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں پاکستان زمین پارٹی کے رہنما جناب آصف خان صاحب، جو کہ اس الیکشن میں کنٹیسٹ بھی کر رہے تھے. ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا معاملات رہے ووٹنگ کے حوالے سے، اور پی ایس پی کو ناکامی کیوں ہوئی، اس کے اوپر بات کریں. آصف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے صاحب کیسے ہیں؟ آصف صاحب زبردست. آصف صاحب ذرا اس بارے میں بتا دیں کہ پاک زمین پارٹی جو کہ بڑی بھرپور نظر آئی گراؤنڈ کے اوپر، گراؤنڈ پریزنس کے حوالے سے اگر مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کی جائے، مصطفیٰ کمال صاحب کی پرفارمنس کی بات کی جائے تو اس میں بھی کوئی سوال نشان نہیں، لیکن پی ایس پی کو ان کنٹرول بورڈ الیکشنز میں ایک بھی سیٹ نہیں مل سکی. اس کی کیا وجہ رہی؟ دیکھیے منیر صاحب، پچھلے تو جو 25 سے 32 دنوں سے جب یہ کیمپین سٹارٹ کی تو ہم نے بھرپور کیمپین کی اس ایریا کے اندر، اور جتنے ہم لوگوں سے ملے ہم نے ان کو کنوینس کیا، لوگ ہماری بات لوگوں نے سمجھی بھی. جہاں تک پولنگ ڈے کی بات ہے کہ پولنگ ڈے پر لوگ کیوں نہیں نکلے، لیکن ہم تو بہت زیادہ ہمارے نیریٹو کی جیت ہے. ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ اس سسٹم کے خلاف پی ایس پی ہی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو ان کے سامنے کھڑی ہے. دیکھیے الیکشن سے پہلے یہ سارے پولیٹیکل پارٹیز دعوے کرتی ہیں کہ ہم کام کریں گے، الیکشن کے بعد ساری پولیٹیکل پارٹیز کولیشن پارٹنر بن جاتی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جس جگہ سے میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں، سی بی سی کے جو وارڈ 6 ہے، یہاں سے عزیز سروردی صاحب پی ٹی آئی کے کونسلر تھے، اب وہ انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں، لیکن آج ہی ایک دن بعد ہی اب یہ جو ہے کولیشن پارٹنر بننے جا رہے ہیں. آج صبح کی جو بات ہے جب یہ جیتے ہیں تو انہوں نے ابھی کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیں کسی طرح وائس پریزیڈنٹ لے کر آئے. تو یہ ہماری نیریٹو کی جیت ہے. جہاں تک بات ہے لوگوں نے بھرپور ووٹ دیے، اور یہ ہے کہ اسٹیٹس کو خلاف ہم کریں، اور یہ ہماری جو ہے جیت کا مسئلہ نہیں، ہمیں کامیاب ہونا. لیکن آصف صاحب ڈونٹ یو تھنک پی ایس پی کی سیکنڈ الیکشن ہے، بلکہ کہا جائے کہ تھرڈ الیکشن ہے جس میں پی ایس پی کو اس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہیں نہ کہیں ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ پی ایس پی پرفارم کرے گی، آپ کا ووٹر بھی ہے آپ کے ساتھ بڑی امیدیں لے کے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس طریقے سے ہار جانا کہیں نہ کہیں ایک سیٹ بیک نہیں ہے؟ منیت بھائی دیکھیے، لاسٹ جب یہ 2018 کے الیکشن ہوئے ہیں تو میں کنٹرول بورڈ کی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ یہاں سے ہمیں ایک وارڈ سے 8 ووٹ ملے تھے. آج ہمیں اسی وارڈ سے 250 ووٹ ملے. اسی طرح جو بلدیات کے الیکشن، جو بلدیہ کے الیکشن ہوئے تو ہمیں 2018 میں 1600 ووٹ ملے، ہمیں 10,000 ووٹ ملے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے لوگوں نے ایکسپٹ کرنا شروع کیا ہے. اور یہ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ ہم جو ہے ایک دم جو ہے شارٹ کٹ لیں جس طرح دوسری پولیٹیکل پارٹیز ڈیلنگ پہ جاتی ہیں وہ کرتی ہیں. ہمارا وہ تو ہے نیریٹو، ہم پبلک کی پارٹی ہیں، لوگوں کی پارٹی ہیں. جب بھی لوگوں نے بہتر سمجھا اوپر لانے کے لیے ہمارے آ جائیں گے الحمدللہ. کمپرومائز نہیں کریں گے، کمپرومائز بالکل نہیں کریں گے کسی بھی چیز کا. ہمارا ایک اپنا ایک سٹینڈ ہے، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ہماری اپنی ایک سوچ ہے، ہماری ایک اپنا نیریٹو ہے، اسی پہ ہم آگے چل رہے ہیں. انشاءاللہ چلتے رہیں گے. یہ 2023 کا الیکشن ہو یا 2028 کا الیکشن ہو، جو ہمارا سٹینڈ ہے کمیونٹی کو آپس میں لانا ہے. کراچی کی جو بیسک پرابلمز ہیں ان کو ہم ہی سالو کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں لاسٹ 10 سال سے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کراچی میں جیت رہی ہے، زیادہ تر مینڈیٹ تو پی ٹی آئی کو ملا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. ہمیں تو بہت زیادہ بوسٹ ملا ہے. کل تک ہمیں کوئی کنسیڈر نہیں کرتا تھا، آج ہم جو ہے ہم آپشنز بھی بنے اور ہم کو ٹف ٹائم دیا. اچھا یہ تو بات ٹھیک ہوگی، یہ بالکل ٹھیک ہو گیا، موقف آ گیا آپ کا. ذرا یہ بات بھی بتا دیں کہ اب جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں کیا آپ ان سے کام کروانے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ اکثر جو کینڈیڈیٹ جیت جاتے ہیں وہ الیکشن کیمپین میں تو بڑے سرگرم نظر آتے ہیں، لیکن الیکشن جیتنے کے بعد وہ بہت ریلیکس کر جاتے ہیں. کیا پی ایس پی انشور کرے گی کہ کینڈیڈیٹ جو جیتے ہیں وہ ٹھنڈے کمروں میں نہ نظر آئے بلکہ سڑکوں پہ پرفارم کرتے ہوئے نظر آئے؟ منیت بھائی دیکھیے، میں تو اپنے وارڈ کا آپ کو بتاؤں کہ میرا جو وارڈ ہے یہ سی پی اپارٹمنٹ ہے، اس میں بدر کمرشل ہے، توحید کمرشل ہے، سدا کمرشل ہے. میں تو آپ کو بہت ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ جو اب جیتے ہیں، جو ہماری وین جیتی ہیں، ہم بالکل ایک ان کو سپورٹ کریں گے. کیونکہ وہ اگر کام کرنا چاہتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو ہم ان کی رکاوٹ دور کریں، ان کو پہلا موقع دیں گے وہ کام کریں. جہاں تک پرابلمس کی بات ہے، اگر پرابلم سالو نہیں ہوتی تو بالکل ہم ایک بہترین اپوزیشن کی طرح ان کو بتائیں گے کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے اور ان سے ہم کام کروائیں گے. اس کے لیے ہمارے پاس آپ جیسے جو صحافی لوگ ہیں جو کہ نیوٹرل ہیں ان کی بھی ہیلپ لیں گے. ہم اپنی جو ہمارا پولیٹیکلی ہماری نیوز ہیں وہ بھی شیئر کریں گے اور بہت چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوں گی.
اچھا فائنل کمنٹ ذرا دے دیں کہ الیکشن ڈے کے حوالے سے کافی ساری باتیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگوں کو ابھی بھی مطمئن نہیں نظر آ رہے کہ الیکشن ڈے میں جو کچھ ہوا، کچھ لوگ آر او کے حوالے سے کچھ نالا ہیں، کچھ لوگ ووٹر لسٹ کے حوالے سے شکایت ابھی تک کرتے نظر آ رہے ہیں، اور بہت سی کانسٹیٹوئنسی میں بلکہ بہت سے وارڈز میں ابھی بھی ری کاؤنٹنگ کا عمل جاری ہے. یہ جو تمام صورتحال ہے، کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صورتحال کسی بہتر سمت میں جا رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی جیتتی ہے وہ جشن مناتی ہے، اور جو آرتی ہے وہ دھاندلی کا الزام لگاتی ہے. ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو سسٹمیٹک طریقے کے ساتھ آپ کو اپنے الیکشن سے دنیا بہت آگے چلی گئی ہے. ابھی تک ہم اسی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی ہے، جیت کے آ گئی. ان ڈبیٹ سے باہر نکلنا چاہیے. ہمیں اس پہ بالکل ہمیں سمجھتے ہیں کہ سسٹمیٹکلی ہمیں کوئی ایسا پروگرام دینا چاہیے کہ جیتنے کے بعد آنے والا یہ الزام لگایا گیا ہے کہ دھاندلی ہو گئی ہے. میں جہاں تک میری بات ہے، دیکھیے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں، میں بالکل میں پولیٹیکل پارٹی ہے ہماری اور میں اس کو ورک کر رہا ہوں. پارٹی کا اسٹینڈ ہمارا رہے گا. جو چیزیں ہو گئی دیکھیے یہ کنٹرول تو ہے نہیں پاکستان کی کتنی، اور کسی کا جو بس چلتا ہے بالکل کرتی. لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں کہ کلفٹن سے ڈیفینس سے پیپلز پارٹی 4 سیٹیں جیت گئی. یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسے پاسبل ہے. تو بالکل کہیں نہ کہیں اس میں حیرانی کیوں ہو رہی ہے آصف صاحب؟ آپ کو ایسی خوشگوار حیرانی کا آپ نے کیوں اظہار کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں، پاکستان بننے کے بعد آج تک میں چھوٹے سے ووٹ 10 کی مثال دوں جو میرا ووٹ نہیں ہے. آج تک پیپلز پارٹی نے PNT کالونی میں کبھی ووٹ ہی نہیں لیا. وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہاں سے جیت گئی. تو حیرانگی تو ہوگی مجھے، بالکل حیرانگی ہوگی مجھے. تو اسی طرح بہت سے ایسی چیزیں ہیں جیسے ووٹ انیکسپیکٹڈ ہے، پاسبلٹی نہیں شامل ہے کہ پیپلز پارٹی یہاں سے جیت جائے گی. ان کو تو کینڈیڈیٹ نہیں ملتے تھے، ان کو کینڈیڈیٹ نہیں ملتے تو یہاں سے جیت رہی ہے. تو انہوں نے جیتنے والے کینڈیڈیٹس کو اپنی طرف کر لیا، یہ بھی تو ممکن ہے. نجیب ولی صاحب اس کی ایک زندہ مثال ہے ہمارے سامنے. نجیب ولی بہت کریڈیبل نام ہے، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، بہت کریڈیبل نام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کی اپنی پرسنالٹی ہے، ان کے اپنے ووٹ لگتے ہیں. میں نجیب ولی کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو ان ووٹر ان کینڈیڈیٹس کی بات کر رہا ہوں جو آلریڈی پیپلز پارٹی میں موجود تو ان کے ورکرس ہیں. تو اس طرح یہ حیرانگی ہے تھوڑی سی. جیسے ایک اور چیز ہے منیش صاحب جو کہ بڑی میں اپنے آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ PTI کا ڈاؤن فال اسٹارٹ ہو گیا. لیفٹنٹ ڈیفینس CBC PTI ہمیشہ یہاں سے جیتی. اس بار PTI 2 سیٹوں پر آ گئی ہے جو کہ لمبا فکر. میں جس وارڈ سے میں کنٹیسٹ کر رہا تھا یہاں سے PTI 40 ووٹ کی لیڈ سے جیتی ہے. ایک ٹائم ان کو 1500 ووٹ ملے، آج ان کو 450 ووٹ مل رہا ہے. تو ایونچولی جیت ضرور گئے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ، لیکن وہ جو جیت ہے اس میں اس طرح کا مزہ نہیں رہا، کیونکہ جس طریقے سے آپ فرما رہے ہیں کہ لاسٹ ٹائم جو الیکشن رزلٹ تھا وہ کافی بڑا ڈفرنس نظر آ رہا تھا، اور صورتحال تھی وہ کافی زیادہ تبدیل نظر آتی تھی. بہت بہت شکریہ آصف صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا اور بتایا کہ گراؤنڈ پہ اس وقت کیا صورتحال ہے، اور پاکستان زمین پارٹی کا جو موقف ہے وہ آپ نے ہمیں اس سے آگاہ کیا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں کہ وقفے کے بعد ذرا ذکر کریں گے شبلی فراز صاحب، سینیٹر شبلی فراز صاحب بڑے مشہور چل رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور کچھ EVM مشینز کا کچھ ڈیمونسٹریشن پریزنٹ کر رہے ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی. ابھی ہم ذکر کریں الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے اور کنٹرول بورڈ انتخابات کے حوالے سے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عارش ترین صاحب، لیکن ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں اس وقت موہت شاہ صاحب. ذرا ان سے جانیں گے کہ کیا وجہ بنی کہ اتنی زبردست کیمپین کے بعد وہ اس طریقے کی ریزلٹس حاصل نہ کر سکے. موہت صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. موہت صاحب کیمپین تو بڑی زبردست رہی لیکن ریزلٹس نتائج اس طریقے سے نہیں آئے، کیا وجہ رہی سر؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن لڑنے کے لیے ہمارے یہاں ایک سائنس بن چکی ہے الیکشن. ایک اس کو صرف محنت سے نہیں جیتا جاتا، اس کو جیتنے کے لیے ایک پورا پروسیس ہے، اس کے تھرو گزرنا پڑتا ہے. میں آپ کے پروگرام میں کی توجہ سے پہلے بھی لوگوں کو میسج پہنچا چکا تھا کہ آپ کی لسٹیں جو تھی ووٹر لسٹیں ان میں میسو ریگنگ تھی. اس کے بعد اگر پہلے تو اس سے ہم نکلے ہیں، اس کے بعد جب الیکشن پروسیس میں ہم جاتے ہیں تو ایک پیسے کا بے دریغ استعمال، لوگوں کو خریدنا کرنا، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور ایک الیکشن جیتنا اب ایک سائنس بن چکی ہے.
अच्छा वो इस वक्त सवाल हो रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन का जो प्रोसीजर उसको तब्दील करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी अगर हम सूरत हाल देखें तो बहुत से कैंडिडेट्स इस वक्त शोर कर रहे हैं, शिकवा भी कर रहे हैं कि जो पोलिंग डे पे जो कुछ हुआ शायद उससे वो मुतमईन नहीं है। साथ साथ आरओ के हवाले से भी कुछ शिकायत आ रही है, कुछ जिस तरीके से आप फरमा रहे वोटर लिस्टों का मामला भी नजर आया। आपको नहीं लगता कि अब बहुत हुआ, 70 साल का अरसा गुजर गया, हमने अभी तक अपने निजाम को बेहतर नहीं बनाया, अब हम ई वोटिंग की तरफ चले जाना चाहिए हमें? देखिए, ई वोटिंग की तरफ चले भी जाएंगे तो क्या होगा? क्या आप इलेक्शन की जो लिस्टें हैं, जो हमारी वोटर लिस्टें होती हैं, उनको आप चेंज करते रहेंगे? ये सब हमारे यहाँ देखिए एक प्रोसेस है, एक पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम को हमें चेंज करना पड़ेगा। जब तक वो सिस्टम चेंज नहीं होगा हमारे यहाँ कोई चीज बेहतर नहीं हो सकेगी। ये एक मेरे ख्याल से एक लेंथी प्रोसीजर है, उस पर काम करने की यकीनन जरूरत है। आप सिस्टम बनाएंगे, आपका वोट ट्रांसफर क्यों और किस वजह से होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये आपका, मुझे आज तक ही नहीं समझ आया कि वोट ट्रांसफर का जो प्रोसेस है हमारा, जो उनका क्राइटेरिया है वो क्या है। इलेक्शन कमीशन वोट ट्रांसफर किस क्राइटेरिया पे करती है? आप सिंपल एक डाल देंगे जी, जो एनआईसी आपके पे जो एड्रेस, एनआईसी पे जो एड्रेस है उस पे आपका वोट ट्रांसफर होगा। मैं आपको पहले भी ये चीज जाहिर कर चुका हूँ कि मेरे पास ऐसी कई सैकड़ों मिसालें हैं कि एनआईसी पे एड्रेस कहीं का है, वोट कहीं है, बंदा कहाँ रहता है, एक घर के मियाँ बीवी के वोट हैं, किसी का वोट 3 में निकलता है, किसी का वोट 4 में निकलता है। तो मैनिपुलेशन इतनी ज्यादा है, इसको आप अगर ई वोटिंग पे चले भी जाएंगे तो आप इस मैनिपुलेशन को कैसे रोकेंगे, किस तरह से रोकेंगे? ठीक, मोहित साहब शफाफियत पे तो कई अल्फाज आ रहे हैं, कई सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा मसला ये भी है कि जो नुमाइंदे इलेक्ट होके आ भी रहे हैं, उनको जो वोट्स मिले हैं वो ओवरऑल जो रजिस्टर्ड वोट है उनके हवाले से काफी कम तादाद बनती है। आपको ये नहीं लगता कि इतनी कम रेशो में जब वोट्स पड़े तो इस तरह के इलेक्शंस को वैसे भी नल एंड वॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो उस कैंडिडेट की, उस हल्के की सही नुमाइंदगी भी नहीं हो रही होती? तो देखिए, बात यह है कि जो इलेक्शन प्रोसेस बनाया गया, जो सिस्टम बनाया गया, उसको आपने इंजीनियर्ड ही ऐसे किया कि लोग कम से कम आए वोट डालने के लिए। आपने वोटर लिस्टों को मैनिपुलेट किया, यहाँ का वोट उठा के बाहर डाला, बाहर का वोट अंदर किया, फिर एक घर के अंदर वोट है वो एक वार्ड में नहीं है, कोई मुख्तलिफ है कई जगहों पे। जो आपने पोलिंग स्टेशन बनाया, 3-3 मंजिला पोलिंग स्टेशन थे, अब एक आदमी बेचारा बुजुर्ग आ रहा है, वो तीसरी मंजिल कैसे चढ़ेगा? मुझे पता है 4 कमरों में होने वाला इलेक्शन, कितना वोट पड़ा था इलेक्शन में? उसके लिए मेरे वार्ड में 5 पोलिंग स्टेशन बनाए, उन 5 पोलिंग स्टेशन में 3-3, 4-4 फ्लोर की बिल्डिंगें थी, और एक मेरे ख्याल से एक फ्लोर पे 100 वोट नहीं पड़ा। तो ये आप सिस्टम इंजीनियर करते हैं ताकि कम से कम वोट आए, आप चाहते ही नहीं कि लोग निकलें और वोट डालें। तो ये सारी चीजें देखते हुए आप आवाम को ब्लेम नहीं कर सकते, वन साइडेड नहीं है, ये चीज इंजीनियर की गई है कि अगर आपका वोट रजिस्टर हो, कम से कम वोटर आए और वोट डाले। वैसे एक फाइनल कमेंट देते मोहित साहब के इलेक्शंस को तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, फाइनल अनाउंसमेंट कब तक मुतवक्के है? एज पर इनके जो हमारे पास शेड्यूल आया था, इन्होंने 15 तारीख को कहा था कि हम फाइनल आरओ जो है रिजल्ट देगा, और मेरे ख्याल से 15 तारीख को दे देना चाहिए रिजल्ट इनको। चले, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित साहब, आपने मौकफ से अपने आगाह किया और अवाम को बताया कि इस वक्त ग्राउंड पे सूरत हाल क्या है। अरिश साहब जरा आपने सूरत हाल देख ली, कैंडिडेट्स जिस तरीके से शिकायत कर रहे हैं, परेशान भी हैं, कुछ बता भी रहे हैं कि किस सिस्टमैटिक तरीके से हमारे यहाँ इलेक्शंस को इंजीनियर किया जाता है। आप बात करें सिस्टम्स की और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की, यहाँ तो कोई और साइंस चल रही है सरकार। सर बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, और इस साइंस को चेंज करने के लिए मैं बिल्कुल आई विल अग्री विद मोइज साहब से एग्री करूंगा कि दिस इज अ लेंथी प्रोसेस बट इट हैज टू स्टार्ट। ऐसे अगर हम बैठे रहेंगे तो फिर तो हम बोलते हैं ना कि फिर तो हम जस्ट कीप वेटिंग। तो दिस प्रोसेस हैज टू स्टार्ट। अब जैसे नादरा, अब जो कंसल्टेंसी फर्म ने भी कहा कि नादरा का सिस्टम सही नहीं है, अब these things have to start before we go towards electronic model। कंसल्टेंसी फर्म ने आई गेस अपना कोविड टेस्ट का सर्टिफिकेट इशू नहीं कराया, लेकिन इससे जबरदस्त सिस्टम कोई है नहीं, क्योंकि बहुत रैपिड और माशाल्लाह काफी स्पीडी चीजें आ जाती हैं और बहुत जल्दी काम हो जाता है। खैर, इसके अलावा अगर मैं ये भी पूछूं कि जिस तरीके से आपने एक और अभी इलेक्शंस भी कंटेस्ट किए हैं और अभी आप वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन के, जरा ये बताएं ना, आप लोग ने एज एसोसिएशन भी तो एक इलेक्शन करवाए थे, उसमें क्या सूरत हाल हुई थी, उसमें कितने वोटर्स थे? जरूर, हम नुमाइंदगी करते हैं 90,000 पाकिस्तानीज की जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, जिसमें से मेरा शहर जो है सिडनी जहां मैं रहता हूं, वहां 30,000 पाकिस्तानी मुकीम हैं। उसके अलावा मेलबर्न में 30,000 हैं, और बाकी जो हैं 40,000 वो
दूसरे शहर हो गए ब्रिस्बेन, पर्थ, डार्विन, वहां हैं। तो ये जो हमारे इलेक्शंस हुए थे दिसंबर में लास्ट ईयर, वो सिडनी में हुए थे कंडक्ट, और ये हमने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी इलेक्शंस इन ऑस्ट्रेलिया हमने ई वोटिंग के थ्रू ये किया। कितने रजिस्टर्ड वोटर्स थे इसमें? पाकिस्तानीज जो हैं जो कम्युनिटी इलेक्शंस में, अराउंड 40,000 पाकिस्तानीज जो रजिस्टर्ड हैं फॉर कम्युनिटी इलेक्शंस, जिसमें हमारी एसोसिएशन भी आती है। बिल्कुल सही है। और ये जो है वोटिंग जो हमने की, इट वाज मेजॉरिटी ऑफ इट वाज थ्रू ई वोटिंग। और जिस इलेक्शन डे पे जिन्होंने आके मैन्युअली वोट कास्ट किए, दैट वाज अ वेरी स्मॉल, आई थिंक अराउंड 500 to 600, बट ऑल ऑफ द अदर वंस वर डन थ्रू सिक्योर की, थ्रू ऑनलाइन वोटिंग। हमारी वेबसाइट है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन की, जिसमें से देवर 2। तो आपको इस तरह से सवाल नहीं उठाया गया कि आपने इतना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बना दिया है, जदीद सिस्टम बना दिया, पैसा भी लगा दिया, तो उसमें तो हैक होने की तो बड़ी सारी सूरत हाल है, इसको बहुत आसान तरीके से चोरी किया जा सकता है, इस तरह के सवाल आपको नहीं उठाए गए? क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने 36 सवाल उठा दिए हैं इस वक्त। बिल्कुल सर, अगर आप ऑनलाइन वोटिंग करते हैं, स्पेशली इंटरनेट वोटिंग, उसमें एक सिस्टम होता है वीपीएन, और वीपीएन के थ्रू लॉगिन करते हैं, एंड वीपीएन प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट एनी। बट हमारे पाकिस्तान में वीपीएन के दूसरे इस्तेमाल भी होते हैं। बिल्कुल, दूसरे इस्तेमाल होते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप किस चीज में वीपीएन यूज करना चाह रहे हैं। बट नॉर्मली ऑनलाइन वोटिंग में वीपीएन यूज किया जाता है, बिकॉज वो आपको प्रोटेक्टिव शील्ड देता है, और आपके जो वो कीज हैं, जो आपके इंटरनेट एड्रेस है, उसको ब्लॉक कर देता है। तो उसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग दैट टाइम जब आप लॉग्ड इन है सिक्योर की में, वीपीएन में, तब तक हैक करना मुश्किल क्या हो। लेकिन अगर ये सिस्टम जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, आप घर बैठे वोट कर सकते हैं, इसमें इन्फ्लुएंस का भी तो बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर इस तरह का जो सिस्टम पाकिस्तान में राइज हो जाए तो घरों में लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि घर में वालिद साहब किसी के कहेंगे नहीं आपने इसको वोट देना है, कोई अपने पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, कोई जोर जबरदस्ती भी करवा सकता है, फिर ये भी तो एक साइंस है, ये भी इसके बारे में सवाल हो सकता है। देखिए, एंड ऑफ द डे आपका अपना राइट है। एंड ऑफ द डे अगर आप लॉग इन करके अपने एनआईसी के थ्रू वोट कर रहे हैं, अब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या हैं उसमें तो हम लोग कमेंट नहीं कर सकते, बट आई वुड से अगर ये सिस्टम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में राइज हो जाता है, और अगर हम बात करें कि आप लॉग इन करें अपना एनआईसी के साथ, और तमाम तो अगर शायद ये भी कर दें कि आप रेटिना स्कैन करें, तब भी स्कैन्स के हवाले से सवालात उठाए जाएंगे कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस तो ये है ना कि हमारे यहाँ लोगों में लिटरेसी नहीं है। ये तो सिस्टम तब राइज हो सकता है जब लिटरेसी एक किसी भी सोसाइटी की बेहतर हो, जहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी हो। और हमारे यहाँ जो सूरत हाल है आज भी मीडिया के हवाले से, जो सूरत हाल है, जो आजादी राय के हवाले से जो मुजाहरे इस वक्त हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, कहीं ना कहीं इश्यूज तो हैं। इस तरह का सिस्टम पाकिस्तान में कैसे राइज किया जा सकता है? तो शायद इसीलिए तो उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये हक दिया ई वोटिंग का, बट यहां पे जो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी मुकीम है उनको नहीं दिया। मे बी आपकी ये बात दोस्त हो कि जो आप कह रहे हैं कि वहां पे अवेयरनेस है, यहां पे अवेयरनेस नहीं है, शायद इसीलिए ईसीपी ने ओवरसीज पाकिस्तानी को तो राइट दे दी है ई वोटिंग की, बट यहाँ के पाकिस्तानी को नहीं दी। माजी में इस तरह की मिसालें हैं कि अक्सर लोग जब वोट डालने पोलिंग स्टेशन जाया करते थे तो वहां पता चलता था कि उनका वोट ढल चुका है। इस तरह का पाकिस्तान में होता रहा है। तो अगर इस तरह का सिस्टम होता है जहां पे आप एक क्लोज रूम में एंड आइसोलेशन भी आप वोट डाल सकते हैं, तो शायद सवाल तो उठाए जा सकते हैं, इसमें मैनिपुलेशन तो की जा सकती है। मैं तो कहूंगा फिर भी कंपेरेटिवली वो सिस्टम विल बी बेटर देन द सिस्टम जो अभी चल रहा है, बिकॉज अभी जो सिस्टम चल रहा है मैनुअल सिस्टम, उसमें तो उससे बहुत ज्यादा टू रिप्रेजेंटेशन भी नहीं आ रही। बिल्कुल अभी, और जैसे अभी मोइस साहब है, वो बिलीव मोइस साहब ने जो कहा कि एक ही घर के जो हैं हस्बैंड एंड वाइफ, एक हस्बैंड का वोट वार्ड 4 में है तो वाइफ का वोट वार्ड 5 में, ऑल्दो दे लिव इन द सेम हाउस इन द सेम एरिया। तो जब इतना कुछ हो सकता है तो आई वुड से कि ऑनलाइन सिस्टम विल स्टिल बी कंपैरेटिवली मोर सेफर एंड सिक्योर। हो सकता है, बिल्कुल बहुत कुछ हो सकता है। और इसके बारे में इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत शायद थोड़ी बहुत संजीदा भी नजर आती है। शिबली फराज साहब क्या दिखा रहे हैं, जरा इनको देखते हैं और वक्फे के ऊपर जाएंगे, क्योंकि वक्फे के बाद जब हम लौटेंगे तो हमारे साथ कुछ और लोग ज्वाइन करेंगे, उनसे जरा बात करेंगे। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे पर जाने से पहले जरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जितने भी इंतखाबात हमारे मुल्क में हुए हैं माजी में, वो सारे तज़ादात का शिकार हुए हैं। हमेशा हारने वाला हार नहीं मानता और जीतने वाले की जीत मशकूक हो जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे ये टास्क दिया कि हमने लोकली एक मशीन बनानी है। टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए हम इस बहस को ही ख़त्म कर दें
کہ الیکشن فیئر ہوا ہے یا ریگڈ الیکشن ہے. یہ جی میں ووٹر ہوں اور میں آیا ہوں, میں اپنا شناختی کارڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نمائندے کو دے رہا ہوں. انہوں نے ویریفائی کیا. پھر میں یہاں پہ آتا ہوں, یہاں پہ پریزائڈنگ آفیسر کھڑے ہیں. پریزائڈنگ آفیسر میرا آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں اور مجھے کلیئر کرتے ہیں کہ میں اپنا ووٹ ڈال سکتا ہوں. انہوں نے یہاں سے بیلٹ کا پریس کیا اور میں نے اپنی پسند کے کینڈیڈیٹ کو دیکھتے ہوئے, انتخابی نشان بھی ہے اور نام بھی ہے, تو میں اپنا ووٹ دے رہا ہوں جی زبیر جٹ کو, بیٹ. یہ میں نے دبا دیا اپنا ووٹ, یہ یہاں سے ووٹ نکل آیا. اب یہ میں پرچی لے کر اور اس کو بیلٹ پیپر میں جو الیکشن کمیشن کا وہ اس میں ڈال دیتا ہوں. اب جب ووٹنگ ختم ہو گئی ہے تو سارے پولنگ ایجنٹس کو بلا لیا جائے گا. پریزائڈنگ آفیسر کہیں گے کہ جی ٹائم ووٹنگ کا ختم ہو گیا ہے, کوئی ووٹر موجود نہیں ہے جو پولنگ سٹیشن ہے. سب کی تسلی ہو گئی. آپ اس سیل کو کھولیں گے جو کہ پہلے اس میں سٹارٹ تھا, جب پولنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو انہوں نے سٹارٹ کا بٹن دبایا تھا, اب یہ کلوز کا بٹن دبائیں گے. اب پولنگ بالکل بند ہو گئی. اب اگر یہ بھی کرنا چاہیں, سٹارٹ کا بٹن بھی دبانا چاہیں دوبارہ, تو یہ نہیں کر سکتے. اب کنسولیڈیٹڈ ریزلٹس چاہیے تو پریزائڈنگ آفیسر پھر آپ دبائیں ریزلٹس, یہ ریزلٹس میں, اور یہ آپ کی اسی وقت آپ کے پاس پورا جو بھی کینڈیڈیٹس تھے, یہاں پہ چونکہ زبیر جٹ کو ایک ووٹ پڑا تھا تو صرف ان کے آگے ایک ووٹ لکھا ہوا ہے, باقی کسی کا کوئی ووٹ نہیں تھا. یہ جو لسٹ ہے اس میں پریزائڈنگ آفیسر سائن کریں گے اور اس کے بعد جو بھی پولنگ ایجنٹس ہیں وہ سائن کریں گے. ہم نے پھر ایک اپلیکیشن ڈیولپ کی ہے جس میں کہ جو کیو آر کوڈ ہے اس کو جو پریزائڈنگ آفیسر ہے اس کے پاس اس کی اپلیکیشن ہوگی, وہ اس کو سکین کرے گا. اب کسی اور عام فون پہ کریں آپ. اب یہ ہے جو اپلیکیشن کے ساتھ ہے, وہ جو ہی کیا ہے آپ نے دیکھ لیں کہ وہی ریزلٹ جو کہ اس کے ہیں وہی ریزلٹ آئے ہیں. اس کو ہم نے ریلے کرنا ہے واپس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہیڈ کوارٹر کو. وہ پھر ایک ٹیکنالوجی جس کو کہ بلاک چین ٹیکنالوجی کہتے ہیں, اس کے استعمال سے کچھ سیکنڈ میں یہ جو ہے تو ریلے ہو جائے گی اور پہنچ جائے گی ایک بہت ہی چھوٹی فائل کی صورت میں, کلو بائٹس میں میرا خیال ہے, کلو بائٹس میں پہنچ جائے گی. تو نہ سسٹم بیٹھے گا اور نہ کوئی اور کمپلیکیشن آئے گی. اگر کوئی یہ کوشش بھی کرے کہ وہ اسی طرح کا ووٹ پہلے تو چھپوا نہیں سکتا, لیکن اگر چھپوا بھی لے تو وہ ووٹ اس لیے کاؤنٹ آؤٹ ہوگا کیونکہ ہر ووٹ کے اوپر ایک بار کوڈ ہے. وہ بار کوڈ جب آپ سکین کرتے ہیں تو وہ آپ کو صرف ایک انفارمیشن دے گا, صرف یہ بتائے گا کہ یہ اس پولنگ سٹیشن کا بیلٹ پیپر ہے. ویلکم بیک جی. ابھی ذکر ہو رہا ہے پاکستان میں الیکشنز کے حوالے سے جو کچھ معاملات ہوتے ہیں سر عام ہوتے ہیں, سر سب کو پتا ہے, لیکن اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمیں اشفاق محمد صاحب جوائن کریں. ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے, کچھ ووٹس کے مارجن سے وہ اس وقت سیکنڈ نمبر پہ نظر آتا ہے. اشفاق صاحب ذرا جانیں گے کہ صورتحال اکثر میں ہوئی کیا. اشفاق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے منیر بھائی. اشفاق صاحب زبردست ہو گیا, لیکن اشفاق صاحب پیپلز پارٹی کے لیے تو جو ڈی ایچ اور کلفٹن اس بار کوئی تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوا, کیونکہ پیپلز پارٹی نے بڑا کنونسنگلی پی ٹی آئی کو ڈیفیٹ کیا اس ایریا میں. بالکل سر. منیر بھائی جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی, یہ ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, پیپلز پارٹی نے ایک بہت اچھا مقابلہ کیا ہے. اور اس کا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو ہمارے جو 2015 کے الیکشنز تھے نا, اس کے حساب سے, اور 2021 کے جو یہ اپنا کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہوئے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 4 سیٹ ون کی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے آپ کا جو میری والی سیٹ ہے وہاں سے جو ہے آپ کا جماعت اسلامی سیٹیں ہیں. اور مجھے اصل میں تھوڑا اس میں کچھ ایشوز تھے کاؤنٹنگ کے حوالے سے, تو میں ری کاؤنٹنگ کے لیے گیا تھا آج سی پی سی. اچھا, مجھے انہوں نے لیٹر جو واٹس ایپ کیا ہے وہ کیا ہے 12:31 پہ, اور میٹنگ جو کال کی تھی وہ 12:30 بجے کال. یہ 12:30 دوپہر کی بات کریں آج؟ جی سر, آج مجھے لیٹر سینڈ کیا 12:31 پہ,
میں نے اس کا اسکرین شوٹ آپ کو واٹس ایپ بھی کیا آپ کے نمبر پہ. ٹھیک ہے. اور جو ہے مجھے انہوں نے 12:30 بجے بلایا ہے. اب میں کہ 1 منٹ میں کوئی جادو سے تو پہنچ نہیں سکتا ہوں نہ میں میرے پاس کی چھڑی ہے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے تو انہوں نے مجھے صاف انکار کر دیا ہے اور انہوں نے میری ریکاؤنٹنگ کی درخواست ریسیو نہیں کی ہے, جبکہ مجھے اپنے وارڈ میں اس لیے کہ میری ہارنے کی جو مارجن ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. اور پلس میں نے جو اپنے ابھی اس وقت میں نے نیلم کے اسکول کو, جو میرا الیکشن نیلم والا ایک پولنگ اسٹیشن تھا, جب میں اس کا ٹوٹل ووٹ کاؤنٹ کر رہا ہوں تو میرے ٹوٹل ووٹ پہ جینٹس کے 440 ووٹ اور لیڈیز کے 312 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں. صحیح ہے. ٹوٹل ووٹ بن رہے 752. صحیح. اس کے بعد جس میں ایک ووٹ بھی ضائع نہیں ہوا ہے, ریجیکٹ کوئی ووٹ نہیں ہوا ہے. اور جب میں اس کو جب ٹوٹل کر رہا ہوں تو ٹوٹل ووٹ تمام سیاسی پارٹیوں کے جب میں کاؤنٹ کرتا ہوں نا وہ 743 ہو رہے ہیں. میں آپ کو وہ ریزلٹ بھی واٹس ایپ کر دیتا ہوں. اور جو یہاں پہ بھی شو کر رہے ہیں 752 کر رہے ہیں. تو اس میں بھی 9 ووٹ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے, اس کا بھی پتہ نہیں چل رہا ہے. تو یہ چیزیں اشفاق صاحب آپ نے آر او سے دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ہو سکتا ہے ووٹ رات میں ادھر ادھر ہو گئے, کہیں چلے گئے تھوڑی دیر کے لیے. میں گیا تھا. اصل میں ان کا جو طریقہ کار تھا وہ آج کا پورا 48 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے ریٹرننگ آفیسر کو آپ کو جمع کرانے کے لیے, ریکاؤنٹنگ کے لیے. تو یہ تو کل الیکشن کے ریزلٹ کے بعد ہی 48 گھنٹے کاؤنٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. اب ریزلٹ کے بعد جو 48 گھنٹے ہیں وہ تو آج بھی رات تک چلے گا, مطلب کل صبح تک ہی پورے ہوں گے. لیکن انہوں نے جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں 12:30 بجے میٹنگ کال کر کے ان تمام چیزوں کو انہوں نے فائنلائز کر دیا ہے. اور اب میں جو ہے میں نے ڈسٹرکٹ اپنا آر او سے بات کی تو انہوں نے محمد یوسف صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا سر اس کے لیے الیکشن کمیشن پاکستان ایک ٹرمینل بناتا ہے, وہ ٹرمینل میں پھر آپ کو جانا ہوگا. لیکن اشفاق صاحب اتنی عجلت کی کیا ضرورت ہے جب 15 تاریخ کو ریزلٹ اناؤنس کرنے ہیں, آفیشلی جو ریزلٹس آئیں گے اس میں تو کافی وقت ہے اس وقت. تو اگر اس میں عجلت سے کام لیا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجوہات ہیں؟ سر اب یہ تو دیکھیں بات یہ کہ سی بی سی کا جو ہے اپنے ہمارے جو ریٹرننگ آفیسر ہے میں ان سے ریکویسٹ بھی کرتا رہا. پھر میں نے جو ہے ان کے ایڈیشنل جو اپنا آر او تھے ان سے بھی ریکویسٹ کرتا رہا. میں نے ان کو سارے میسیجز بھی دکھائے. اب یہ ان کے کیا ہے کیا نہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال میں تو ریکاؤنٹنگ کی طرف جا رہا ہوں اور انشاءاللہ جب یہ آپ کا کیا کہتے ہیں ٹرمینل ہی بنے گا میں اس پہ بھی جاؤں گا, کیونکہ میرے ساتھ جو ہے زیادتی ہوئی ہے تو میں ذرا اپنا ازالہ کرنے کے لیے جانا چاہ رہا ہوں. اور کہ مطلب یہ کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو وہ سامنے آ جائے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو ایک تو بتایا 9 ووٹ والی بات, اور میں آگے آپ کو ریزلٹ بھی واٹس ایپ کر دیتا ہوں تمام سیاسی پارٹی کے ووٹ. اشفاق صاحب کیا سورج وجہ بنی کہ الیکشن ڈے پہ ووٹر ٹرن آؤٹ اتنا کم نظر آ رہا؟ کیونکہ اگر میں بات کروں جیتنے اور ہارنے میں تو کئی جگہ پہ ایک ووٹ کا بھی ڈیفرنس آ رہا ہے, اور آپ کی بھی کانسٹیٹوئنسی کی بات کروں, وارڈ کی بات کروں تو محض کوئی 50 سے 100 ووٹ سے زیادہ کا ڈیفرنس نظر نہیں آتا. تو اتنا کم مارجن ہے, اس میں اتنی عجلت, یہ سمجھ سے بالا تر نہیں ہو رہی؟ سر یہ اصل میں ہوتا ہے کہ سی بی سی کے الیکشنز کا میں نے دیکھے 2015 کا جو الیکشن تھا نا وہ ہمارے لیے ایک بڑا مطلب کہ وہ ہاف چیلنج تھا, یہ ہمارا فل چیلنج تھا. اور میڈیا نے اس میں اتنا ماشاءاللہ ساتھ دیا کہ جس کی وجہ سے یہ جتنا کاسٹ ہوئے جس میں آپ میڈیا کی اور ہمارے ووٹروں کی مہربانی جو نکلے ہیں. ورنہ اگر اس کو دیکھا جائے تو ویسے تو اگر آپ میڈیا کا ساتھ نہ ہوتی, ہماری کیمپیننگ کو اگر آپ آن نہیں کرواتے, تمام سیاسی پارٹی کیمپیننگ کو آپ نے آن کیا اور بڑا آپ نے اس کو دکھایا تو, اور اس کے بعد ووٹرز تک یہ چیزیں پہنچی اور ووٹر نکلا کہ ووٹر اپنے مسائل کی ہی بات کر رہا تھا کہ جی ہمارے پانی کا, ہمارے سیوریج کا, ہماری اسٹریٹ لائٹس کا, ہمارے علاقے کی صفائی کا. تو یہ تو آپ لوگ میڈیا اور یہ جو مطلب دیکھیں جمہوریت اسی کا ہی نام ہے نا, اور جمہوریت پہ ہی کام کرتے ہیں. آپ میڈیا کی اتنی تعریف نہ کریں, میڈیا کی بھی اس وقت مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, کافی مشکل میں میڈیا بھی سر اس وقت, ایسا نہ مشکلات میں اضافہ ہو جائے. نہیں سر کوئی مشکلات نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے سر. پیپلز پارٹی تو اس وقت بھی کھڑی تھی پرویز مشرف کے دور پہ بھی جب میڈیا میں پابندیاں لگی تھی سر. ہم آج بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے, اللہ کا شکر, آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. پیپلز پارٹی تو ویسے بھی آپ کے ساتھ موجود رہے گی سر. بہت بہت شکریہ اشفاق صاحب. امید کرتے ہیں کہ آپ کے جو کانسٹیٹوئنسی کا جو الیکشن ہوا اس کا نتائج جلد از جلد آئے, اور جو بھی صحیح نتائج ہیں وہ منظر عام پہ آ جائیں تاکہ جو بھی الیکٹڈ نمائندے ہیں وہ اپنا کام جاری رکھ سکیں. عریش صاحب آپ نے گفتگو سن لی, آپ نے سن لیا کہ جو شکوہ رہا, جو گلا رہا, اس وقت جو لوزنگ کینڈیڈیٹ ہے وہ تو کسی بھی صورت اون کرنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ وہ شاید کاؤنٹنگ کر رہا ہے اور جب کراس چیک کر رہا ہے تو اتنا بڑا ڈیفرنس ہے. اور جہاں پہ مارجنز چند ووٹوں کا ہو, میں 100 ووٹوں کی بات بھی نہیں کر رہا, میں محض چند ووٹوں کی بات کر رہا ہوں, تو اس طرح کی سچویشن میں کس طریقے سے الیکشن کنٹیسٹ کیا جا سکتا ہے؟ ایک اور بات کا بھی ذرا جواب دیجیے, کیونکہ اس طرح کے جب الیکشنز ہوتے ہیں تو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ آئیں گے جو گراس روٹ سے ہوں گے, جو کہ ہمیں ڈیلیور کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی الیکشن جیتنے کی سائنس میں سب سے پہلا رول ہے یوز آف منی.
ہمارے یہاں اگر آپ پیسہ استعمال کر سکتے ہیں اور پیسے کا بے دریک استعمال کر سکتے ہیں تو ہی آپ الیکشن جیت سکتے ہیں. اور ان الیکشنز میں بھی جو صورتحال مختلف نہیں تھی, جو ای سی پی کی جانب سے جو قواعد و ضوابط تھے وہ دراصل کہیں بھی نظر نہیں آئے. کیا وجہ ہے ہم اس طرح کا سسٹم نہیں ڈیولپ کر پا رہے ہیں؟ سر بیکاز ایک ایگزامپلری پنشمنٹ نہیں ملتی ہے. جو ایم پی اے کے بھی یہاں الیکشن ہوتے ہیں, ایم این ایز کے ہوتے ہیں, ان کا ایک سرٹن بجٹ ہوتا ہے فرام ای سی پی کہ آپ اتنا اسپینڈ کر سکتے ہیں, اتنے پوسٹر بنا سکتے ہیں. بجٹ ہے, ادھر بھی موجود ہے, لیکن یہاں پہ بہت آسانی سے انڈر انوائسنگ کی جاتی ہے. پھر کہا جاتا ہے کسی نے تحفہ کر دیا, پھر تحفے تحائف کا سلسلہ ہے وہ بھی بڑا جاری رہتا ہے. تو یہ کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں ہم؟ سر یہ اس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ایک تو ٹرانسپیرنسی چاہیے, اس سے علاوہ ہمیں چاہیے ایک رول ماڈل چاہیے ایک پنشمنٹ کا, کہ کسی کو آج تک کیا ہوا ہے کہ جتنے بھی ایم پی ایس ایم این ایس کے یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں, وہ سب اپنی بجٹ کو ایکسیڈ کرتے ہیں. ان کی چیریٹیز جو خیر چیریٹیز تو اوورسیز بھی لیتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز, بٹ یہاں پہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. یہاں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سی پارٹی کو کہاں سے پیسہ آ رہا ہے. اٹ کین بی فرام اینی ویئر, اٹ کین ایون بی فرام اوورسیز. اور میں اس کو کنٹروورشل نہیں کرنا چاہ رہا, بٹ آپ سوچ سکتے ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یہاں شاید ہمارے ملک دشمن سے بھی پیسہ آ سکتا ہے. تو اس طرح کے ماضی میں انفارچونیٹلی مذاق سے اگر نہ کی جائے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے الزامات پاکستان کی پالیٹکس میں لگتے رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ہمارے جو یہاں پاکستان کے اندر جو وولٹائل ایریاز ہیں ان میں ایکسٹرنل انفلوئنس رہا ہے پروونسز میں. تو واٹ آئی وڈ سے ہمیں ایک تو ٹرانسپیرنسی چاہیے, دوسرا ہمیں ایک پنشمنٹ کا ایگزامپل بنانا چاہیے کہ اگر کسی نے یہ کیا ہے تو اس کی سزا کیا ہے. بالکل. تو یہ ایک رول ماڈل. چلے لاسٹ منٹ میں آپ کی یہاں موجودگی کا فائدہ اٹھاتے وقت یہ بھی ایک بینیفٹ لینا چاہوں گا, کیونکہ آپ تعلق رکھتے ہیں پاکستان آسٹریلیا ایسوسی ایشن سے. بہت سے لوگ ہیں جو آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں, آسٹریلیا کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں. کیا اس فرنٹ پہ کچھ ہو رہا ہے؟ اگر لاسٹ منٹ میں اگر کنکلوڈ کرنا چاہیں تو. بالکل. یہاں پہ انفارچونیٹلی ٹرینڈ یہ رہا ہے کہ پیپل یہاں کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ انگلینڈ اور امریکہ کی طرف انہوں نے اپنا, اور کینیڈا کی طرف انہوں نے اپنا فوکس رکھا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آسٹریلیا میں جاب اپرچونٹی زیادہ ہیں, پے بھی زیادہ ہے. جس جاب میں آپ کو کینیڈا میں 50,000 ملتے ہیں, اس سیم رول کی جاب میں آپ کو آسٹریلیا میں 80,000 ملتے ہیں. پلس آسٹریلیا کی ویدر از مچ بیٹر. آسٹریلیا کے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کینیڈا میں پڑھ چکا ہوں, میں نے اپنی جو گریجویشن ہے وہ کینیڈا سے کی تھی, اور میں نے اپنا جو ماسٹرز کیا تھا وہ آسٹریلیا سے کیا تھا. ناؤ obviously I'm living there, I'm a citizen. بٹ میں اگر کمپیریزن کروں کینیڈا اور آسٹریلیا کا, there is a much difference. Australia weather wise, economic wise is much better than Canada or North America. safer بھی ہے وہاں. to be honest racism بھی بہت کم ہے آسٹریلیا میں, I think hardly بڑے شہروں میں تو ہے ہی نہیں, کیونکہ وہاں اتنی ملٹی کلچرل انوائرمنٹ ہے, آپ کو اتنے زیادہ ایشینز وہاں نظر آئیں گے. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ میں خود یہاں پہ ایک چیز انیشیٹ کر رہا ہوں. میں یہاں پہ ایک کنسلٹنسی اسٹارٹ کر رہا ہوں ان کولیبوریشن ود یونیورسٹیز ان آسٹریلیا. اور اس میں کیا ہوگا کہ یہاں کے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس بھی ملیں گی. میں خود آسٹریلین گورنمنٹ کی اسکالرشپ پہ آسٹریلیا گیا تھا 2007 میں. ان کا ایک ڈائیور پروگرام ہے, اس میں آئی وینٹ دیئر ٹو ڈو ماسٹرز. میں یہاں بینک میں کام کرتا تھا. تو میں یہاں پہ ایک کنسلٹنسی اسٹارٹ کروں گا جو and I'm doing the, اور اس میں ایسوسی ایشن آپ کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے, کیونکہ ایسوسی ایشن کا رول اگر نہ ہو تو معاملہ اتنا مزے کا نہیں رہتا. بالکل. ایسوسی ایشن کے ہمارے ایگزیکٹو کاؤنسل کے ممبر ہیں جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. ان کا ایکچولی وہاں پہ کام یہ ہے کہ وہ یہاں سے اسٹوڈنٹس کو وہاں ایڈمیشن کرواتے ہیں. اور ٹریڈ کی سطح پہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ سنا ہے کہ آپ کچھ ٹریڈ کے حوالے سے بھی کچھ کام ہونے جا رہا ہے, کچھ لاجسٹک کمپنی کے ساتھ بھی آپ لوگ کی الائنس ہونے جا رہے ہیں. بالکل بالکل. انفیکٹ کل صبح ٹمارو مارننگ میری میٹنگ ہے, I wouldn't name it, but ایک بڑی لاجسٹکس فرم ہے یہاں پہ جو وہاں پہ اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں آسٹریلیا کے ساتھ ٹریڈ. تو ان کے ساتھ میری I have an important meeting, تو انشاءاللہ وہ بھی میں کوشش کر رہا ہوں, because I am here for another few weeks. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں میں فائنلائز کر کے جاؤں. ایک لاجسٹکس کمپنی کے ساتھ ہو رہا ہے. I even went to the یونیورسٹی کا نام تو میں لے لوں گا, DHS صوفہ یونیورسٹی, وہاں میں نے میٹنگ کی ہے. تو وہاں ہم ان کی کولیبوریشن کرانا چاہ رہے ہیں آسٹریلین یونیورسٹی کے ساتھ ایکسچینج پروگرام, کہ 2 سال یہاں پہ پڑھ لیں اور وہی کریڈٹس ٹرانسفر ہوں گے آسٹریلین یونیورسٹی میں. تو اس میں یہ ہوگا کہ یہاں جو وہ پڑھائی کر رہے ہیں وہی 2 سال
वहां होगी और डिग्री उनको वहां से मिलेगी, which will help them. And it's actually a very much secure way, wastage of time नहीं हो रहा होता. Wastage of time, save जी, of sir. money, and plus they will have a pathway to immigration as well if they want to stay back. اور یہ جو آپ کا جو ٹریڈ کے حوالے سے جو کولیبریشن ہونے جا رہا ہے, اس میں پاک بسکوم کا بھی کچھ کردار ہے اس میں؟ بالکل, پاک بسکوم کا they are the biggest facilitators of جو ہم ٹریڈ اگریمنٹس کر رہے ہیں, اس میں FPCCI کا بھی there is a big role in helping us. تو انشاءاللہ ہم we all are a team. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا وقت موقف آگے کیونکہ وقت کم ہے اور ہمیں بالکل وقت کم ہے اور جلدی سے وائنڈ اپ کرنا ہے. لیکن ایک بات آج کے جو حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کینٹون بورڈ الیکشنز پاکستان میں ہوئے اور بہت اوور آل کہا جائے, جزوی طور پہ کہا جائے تو اوور آل جو سینیریو کافی بہتر نظر آیا. کہیں زیادہ شکایت نظر نہیں آتی سوائے کچھ ایریاز میں جہاں پہ کچھ ایشوز آئے پولنگ ڈے کے حوالے سے. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے پاکستان میں اور پاکستانی سیاست میں وہ یہ کہ الیکٹورل پولیٹکس کچھ ڈیفرنٹ ہوتی جا رہی ہے. پاکستان میں کئی عرصے سے اس بات کو شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہارنے والا اپنی ہار کو اس طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کر پاتا. اس کا ایک بڑا زبردست حل ہو سکتا ہے پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ساتھ, اگر اس طرح کے سسٹمز امپلیمنٹ کر دیے جائیں. جس طریقے سے بات کریں ہریش ترین صاحب, جس طریقے سے بات کریں پاکستان کے ڈیفرنٹ کینڈیڈیٹس, شبلی فراز صاحب نے جس طریقے سے اپنے ویڈیو میں بتایا, تو اس طرح کے اگر سسٹمز کو رائج کر دیا جاتا ہے اور ٹرانسپیرنسی انشور کی جاتی ہے تو یقینی طور پہ یہ پاکستان میں سیاست کے لحاظ سے بہت زیادہ زبردست انیشیٹو ہوگا. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا. تو اپنے ہوسٹ منیر میں مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.